कुत्ता भी मतलब ये है कि बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और जहाँ लगता है कि यहाँ इसको थोड़ा सा सख्ती से समझाना है, शफकत का मामला नहीं है, यहाँ बच्चे के जुदा हुकूक हैं। ठीक है, शरीयत इस्लामिया ने पूरा एक निसाब गोया कि बच्चों की तरबियत का महता किया है, तो खाली शफकत का मामला नहीं, उनके दीगर हुकूक को भी देखते हुए हमें बहुत सारे मामला बच्चों के वो हैं जो उनके साथ करने हैं और उनकी चीजों को टॉलरेट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। शफकत का मामला हमें इनके साथ करना है और अल्लाह ने चाहा तो हमारी शफकत के नतीजे में ये भी बड़े होकर हमारा सहारा बनेंगे और ये भी लोगों के साथ शफकत का मामला करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। वो अगर वालिदैन को देखेंगे यार इतने ज्यादा शफीक हैं, हमारी गलतियों पर भी नहीं मारते, मैंने गिलास तोड़ दिया कुछ नहीं कहा, बड़ा शफकत से समझा दिया, कोई और गलती कर दी, घर वाले बोलेंगे आज नुकसान कर रहा है। मिसाल दे रहा हूँ, देखिए ये तरबियत का हिस्सा है, ये चीजें तरबियत का हिस्सा है। आज अगर मिसाल समझाएंगे उसको मोहब्बत से, बिल्कुल उसे समझाया जाएगा, बताया तो जाएगा ना कि ये गलत बताया जाएगा उसे, लेकिन उसके साथ ऐसा मामला कि जिससे उसका दिल टूट जाए बिल्कुल और आगे वो मजीद कुछ भी करने की हरकत ना करे, ऐसे मामले से बचा जाए। समझाने का, तरगीब का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि वो उस मामले को समझ कर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, यानी आइंदा वो काम ना करे, ऐसा ना हो कि वो मजीद जिद्दी हो जाए। चले एक कॉल और सुना दे, फिर इंशाल्लाह मौजू को आगे लेके चलते हैं। एक कॉल और सुनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे पूछना ये था कि अगर औलाद जिद्दी हो, बात बात पर फरमाइशें करती हो, क्या तब भी उस पर शफकत करनी चाहिए? जी राशिद भाई, देखिए शफकत का मफहूम जो है ना बड़ा वसी है। औलाद के साथ शफकत क्या है, ऐसा नहीं कि बच्चे ने जो डिमांड की उसकी वो डिमांड पूरी करना, उसकी ख्वाहिश पूरी करना, ये ही शफकत है। बच्चा ना समझ है, उसको अपने नफे नुकसान का नहीं पता, लेकिन वालिदैन समझदार हैं, शऊर वाले हैं, तो अब बच्चे ने कोई भी फरमाइश की है, डिमांड की है, तो अब माँ बाप गौर करें कि ये जो फरमाइश कर रहा है इसकी फरमाइश पूरी करने में इसका नफा है या नुकसान है, उन चीजों को देखे। अगर नुकसान का पहलू नजर आता है तो अब वो चीज ना दे, उसकी वो ख्वाहिश पूरी ना करे। अब बज़ाहिर तो बच्चा जिद करेगा, रोएगा कि मेरे माँ बाप ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन दर हकीकत ये शफकत है। आला यानी आपकी जो बात है उसका मफहूम ये हुआ कि वालिदैन या जो उनके अफसर हैं, हाकिम जो उन पर कहलाते हैं, वो ये देखें कि इस चीज को पूरा करने में इसकी भलाई है तो ये शफकत है, और इसकी ये बात पूरा ना करने में इसकी भलाई है तो ये शफकत है। आला हजरत मुजद्दिद आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने औलाद के हुकूक पर पूरा रिसाला तहरीर फरमाया, मशअलतुल इरशाद फी हुकूकिल औलाद। उसमें आला हजरत एक मकाम पर फरमाते हैं कि जो मांगे, यानी बच्चा अपने बाप से जो मांगे, यानी फरमाइश करे, आला हजरत के अल्फाज हैं कि जो वो मांगे, जो मांगे बर वजह मुनासिब उसको दे, पर वजह मुनासिब। ये कितना प्यारा जुमला, यानी आला हज़रत के कलाम पर माशाअल्लाह कुर्बान, कमाल है। अब क्या देख लें कि ये देने में इसका भला है या नुकसान है, क्या बात उसके हिसाब से बर वजह मुनासिब। भाई साहिल मोहतरम, आपने सुन लिया कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें फरमा दिया कि बच्चा जो मांगे बर वजह मुनासिब उनको दे, यानी जो अगर उसके मुनासिब है तो दे दें, और अगर उनके मुनासिब नहीं है तो फिर उसको उस बात से रोक के समझाए। बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो जिद करता है, अगर बच्चा जिद ना करे तो बच्चा क्यों हुआ? आप में और बच्चे में फर्क क्या है? फर्क यही तो है कि बच्चा बाज औकात बात नहीं मानता, इसलिए तो बाज औकात जब बड़ा कोई होता है ना और वो बात नहीं मानता तो बोले बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, यार ये अड़ियल है, बात मानता ही नहीं, ये बच्चों की तरह जो है वो बस किसी बात को कहता है तो उसको पूरा करने के लिए ही लग जाता है। तो बच्चों की बात पर नाराज भी ना हुआ जाए और उनको अच्छे अंदाज में समझाया जाए। मौजू हमारा है शफकत, और शफकत के हवाले से हम बड़े प्यारे प्यारे मदनी फूल सुन रहे हैं। मैं यहाँ पर एक हदीस पाक कोट करूंगा जिसमें अदम शफकत का नुकसान बयान किया गया। फिर मैं आपसे भी अर्ज करूंगा कि आप इरशाद फरमाएं कि अगर अदम शफकत हम ना, यानी शफकत ना हो, माशरे से शफकत खत्म हो जाए तो उसके क्या नुकसान होते हैं। एक हदीस पाक है, चुनांचे बुखारी शरीफ की हदीस है, वहां हमने कुत्ते के साथ जिसने भलाई की उसके लिए हमने जन्नत की बिशारत की हदीस सुनी। बुखारी शरीफ की दूसरी रिवायत हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत एक बिल्ली के मामले में जहन्नम में दाखिल हुई। उसने एक बिल्ली को बांध रखा था, ना तो उसको कुछ खिलाया करती थी, ना उसको छोड़ती थी कि वो जाकर बाहर से जो है जमीन के कीड़े वगैरह खा सके, तो अल्लाह यहां तक कि वो भूखी मर गई तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी बिल्ली पर उसको जुल्म करने की वजह से, उसके साथ अच्छा सलूक ना करने की वजह से जहन्नम में दाखिल फरमा दिया। तो ये जहन्नम में दाखिल होने का ये जो वईद है वो देखें, एक जानवर के साथ बदसलूकी की वजह से, उस पर रहम दिली ना करने की वजह से। तो अदम शफकत
جہاں شفقت کی شریعت کا شریعت حکم دیتی ہے وہاں پر شفقت نہ کرنا، اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہوتی ہے۔ دنیاوی طور پہ بھی عدم شفقت کے نقصان ہوتے ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شفقت کو اگر دیکھیں نا صحیح معنوں میں، اب عموماً والدین اولاد سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگر والدین سے شفقت کا بس نکالیں آپ ذرا، اب والدین اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ لوگ بولتے ہیں نا باپ ہے کہ جلاد ہے، یہ جملے سننے کو ملتے ہیں معاشرے کے، ہمارے معاشرے کے ہیں نا یہ۔ اب یہ کس وجہ سے؟ شفقت و رحمت کی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب شفقت و رحمت ہوتی ہے تو والدین بچوں کا خیال رکھتے ہیں، تعلیم پر دھیان دیں گے، ان کی اچھی تربیت پر دھیان دیں گے، اور اسلام نے جو حقوق ان پر لازم کر رکھے ہیں اپنی اولاد کے لیے اس کو وہ ادا کریں گے۔ اچھا اب آ جائیے ذرا وسیع کرتے ہیں اس مفہوم کو۔ ملازم ہوتا ہے جی، اگر سیٹھ اپنے ملازم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، یعنی اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے، اب کیا کرے گا؟ اس کی سیلری کو روکے گا، اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لے گا، طرح طرح کے مظالم اٹھائے گا، کبھی ہاتھ بھی اٹھائے گا، کبھی الٹی سیدھی زبان کا استعمال کرے گا۔ کیا سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں کہ وہ مالکان جو ہے اپنے مزدوروں کے ساتھ بڑا ہی پرتشدد معاملہ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے لوگوں معاشرے میں بھی حیثیت نہیں ہوتی، پھر وہ بدنام ہوتے ہیں، کوئی عزت نہیں کرتا ایسے لوگوں کی۔ اور جو شفقت و رحمت کا معاملہ کرتا ہے یہ مشاہدہ ہے کہ لوگ عموماً اس کے قریب جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ بہت شفیق و مہربان ہے، اور یہ ایسا وصف ہے کہ جو یعنی گریبر ہے، لوگوں کی اٹینشن کھینچتا ہے اپنی طرف۔ اچھا اب یہ چیز دیکھیں، اگر شوہر ہے، اگر وہ اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، اگر ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے جو ہے وہ گھر عموماً نہیں چل پاتے، بچے اپنے باپ سے بدزن ہوتے ہیں، وہی چاہتے ہیں کہ یار باپ زیادہ سے زیادہ گھر سے باہر رہا کرے، بس رات کو اس ٹائم آیا کر ہم سوئیں صبح نکل جائیں۔ اب ایسے گھرانوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ دوریاں بڑھتی ہیں نا تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے نمبر ایک حقوق تلف ہوتے ہیں، اسلام نے جو حقوق نافذ کیے وہ نمبر ایک گھرانہ بن ہی نہیں سکتا، گھرانہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے جو ان کی بھی نسلیں چلتی ہیں تو وہ یہی معاملہ جب ان کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ایک لازوال سلسلہ تباہی کا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ تھی کہ آپ نے شفقت نہیں کی، رحم دلی نہیں کی، شفقت نہیں کی۔ آپ نے وہ حدیث پاک سنا ہے رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ میں آپ سے ایک سوال یہاں پر یہ کروں گا کہ اب جب شفقت کی جب بات آتی ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ شفقت بڑا چھوٹے پہ کرتا ہے، تو کیا بڑوں کے ساتھ بھی شفقت کی جا سکتی ہے؟ بھائی اب مثال ایک بڑا ہے، باپ یہ کہے کہ مجھ پر بھی شفقت کرو، تو کیا مطلب باپ پر، ماں پر، دادا پر یا افسر پر جو بڑا ہے رتبے میں اس پہ شفقت کا کوئی سلوک ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کی نا شفقت کا معنی بڑا وسیع ہے، سمجھے تو ہم یہ ہے نا شفقت بچوں پہ ہوتی، چھوٹوں پر ہوتی، تو سامنے والے کی حیثیت اس کے مقام اور درجے کے حساب سے ہی شفقت کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ شاید شفقت کا معنی تو وہی رہے گا، لفظ شاید تبدیل ہو جائے گا، بڑے کے ساتھ کہتے ہیں شفقت نہیں کہیں گے، رحم دلی کہیں گے، اس کا تعارف اور نام بدل جائے گا، لیکن حقیقتاً شفقت کا معنی اس میں پایا جائے گا۔ امام ترمذی نے ایک باب باندھا ترمذی شریف میں کہ مسلمان کا مسلمان پر شفقت کرنا، کسی لفظ کے ساتھ آپ نے پورا باب قائم، چیپٹر قائم فرمایا، اس میں احادیث لے کے آئے، ایک حدیث پاک ہے جو اسی باب میں آپ نے ذکر فرمائی۔ میں مسلم شریف کے الفاظ پڑھتا ہوں، سرکار فرماتے کونوا عباد اللہ اخوانا، واہ اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی ہو جاؤ، کیا بات، کیا بات، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ صرف نام کا بھائی نہیں ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے سے بڑے یا اپنے برابر ہم پلہ شخص سے بھی شفقت ہو سکتی ہے، جی شفقت ہوگی، لیکن اس کے انداز اور اس کے تقاضے بدل جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، صرف نام کی حد تک نہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس رشتے کا اب تقاضا یہ ہے کہ لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا، ولا یخذلہ، اور اس کی مدد نہیں چھوڑے گا، اگر اس کو مدد کی حاجت پڑے گی تو اس کی مدد کرے گا، ولا یحقرہ، اور اسے حقیر نہیں جانے گا۔ یہ مسلمان کے حقوق ادا کرنا، تین باتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اتنی پیاری تعلیم دے دی کہ شاید اگر اسی پر عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہترین معاشرہ بن سکے۔ جی، اور اسی طرح اپنے سے چھوٹوں پر جب بھلائی کا معاملہ کیا جاتا ہے تو عموماً اس کو شفقت کہا جاتا ہے، اور اپنے سے بڑے پر جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو اس کی تعظیم توقیر کہا جاتا ہے، اور دونوں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا۔ بڑی پیاری حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ دونوں چیزوں کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا، مگر یہاں ایک وہ فرق تو رکھا جائے گا نا، مثال بچے پر یا چھوٹے پر، اپنے سے چھوٹے پر شفقت کریں گے تو اسے بسا اوقات پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ہمارے یہاں جیسے بولتے ہیں پیارے میرے لال، اس طرح کی شفقت کے انداز یہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر جب بڑے کے ساتھ کریں گے تو اس طرح کا نہیں، بڑے ابا کو بولیں
پیارے لال نہیں ہو سکتا. ابا کو ابا حضور، ابا کے سامنے ہاتھ تعظیم سے باندھے جائیں گے، ان کی بات کو مانا جائے گا. اگر وہ بیمار ہے تو ان کی بیمار پرسی کی جائے گی، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا. ہر ایک کے مرتبے کے ساتھ ہوگا نا. وقفض لہما جناح الذل من الرحمہ. آپ کہہ رہے ہیں شفقت نہیں ہو سکتی، تو یہاں تو صراحتاً آیت کے اندر اولاد کو حکم نہیں ہو سکتی. اب میں اس کا انداز بتا رہا ہوں، آیت میں انداز بتایا گیا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. کیا بات ہے. اب والدین کوئی بھی ان کی طرف سے معاملہ پہنچے اف تک نہیں کہنا. اللہ ٹھیک ہے. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، بے عزتی ان کی نہیں کرنی ہے. وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے پیاری بات کرنی ہے، عزت والی بات کرنی ہے کہ جس سے ان کا احترام پتہ چلے کہ یار یہ میرے والدین ہیں. یہ انداز اپنانا ظاہر ہے. اور محسن بھائی آپ نے جو بات کی نا کہ کس طرح شفقت کریں اور انداز کیسا ہوگا، تو ابو داؤد شریف کی بڑی پیاری روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمایا. سرکار فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو. جس کا جو مرتبہ مقام ہے، جو اس کی حیثیت ہے، وہ اس کا حق اس کو دیا جائے. بچوں کے ساتھ بچوں والا معاملہ، بڑوں کے ساتھ بڑوں والا، دینی جو منصب والا اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے. بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی سلمان اتاری لائن پر موجود ہیں. آئیے ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید لائن میں کچھ پرابلم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہم یہاں پر شفقت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. بزرگوں کے واقعات بھی شفقت کے حوالے سے بہت پیارے پیارے ہیں. اب بزرگ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے اس طرح کی جو ہے داستان رقم کی ہے کہ ہم ان کو سنتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی اتنا پیار بھرا ماحول، اتنی شفقت کا والا ماحول. اللہ اللہ. بزرگوں کے واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ آپ بیان فرمائیں. میں دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان، ہم سب کے جو ابو البشر ہیں ماشاءاللہ، سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا واقعہ ہے علوم کے اندر لکھا ہے. مجھے بڑا مزہ آ گیا. ٹھیک ہے. یعنی اولاد پر شفقت کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ اولاد کے ساتھ شفیق ہونا چاہیے. اب اس میں جو واقعہ بزرگ نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت ساری اولادیں تھیں. ٹھیک ہے. اور وہ بچے آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہوتے تھے. صحیح. اب حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہ آرام کر رہے ہیں اور بچے ان کے اوپر اس طرح چڑھتے تھے کہ گویا سیڑھی ایک ہو اور وہ چڑھ رہی ہو. یعنی سیڑھی اب رکھتے ہیں تو وہ ایک یوں ترچھی ہوتی ہے، نہیں وہ ترچھی ہوتی ہے، سیڑھی ترچھی رکھتے ہیں پھر اوپر چڑھا جاتا ہے. اب وہ جیسے اگر تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں اگر، تو وہ گویا کہ اپنے اس کے ذریعے یعنی ٹانگ کے ذریعے گویا ترچھی کر کے اوپر چڑھ رہے، پسلیوں کو دبا رہے. اب پسلیوں کو اوپر چڑھ کے سینے پر آ گئے. اب سینے پر چلتے ہوئے کبھی چہرے پر چڑھ رہے ہیں، کبھی کندھے پر چڑھ رہے ہیں، کبھی پاؤں کی طرف آ رہے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام بالکل نگاہیں جھکائے خاموش ہیں اور بچوں کی اس کیفیت کو بالکل بھی آپ کو ایک ایزا والی آپ کیفیت ظاہر کریں یا بچوں کو کچھ جھاڑ دیں آگے سے، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. ایسی شفقت کی آپ کی مثال آپ کو وہاں پر نظر آتی ہے. اور آج اگر اس چیز کو دیکھا جائے، یعنی باپ ہے وہ اگر کام کر کے جاب سے اپنے گھر پہنچا ہے اور بچہ ٹھیک ہے بھاگتا ہوا آتا ہے، ابو آ گیا، وہ پیار کیا، اس کو اتار دیا گود سے، چل بھائی. اب اگر وہ کھانا کھا کے لیٹا ہوا آرام کرنے لگا، کھانا کھانے کے دوران اگر کچھ کر دے تو اس وقت کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پھر تو وہاں پر یہ دیکھیے کہ ابو البشر ہیں اور ان کا کیا حال ہے اور کیسی شفقت فرماتے ہیں، اور ایک ہم ہیں اور ہماری شفقتوں کا عالم کیا ہے. اچھا اب یہاں پر ایک اور ہے امام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا وہ اپنے غلام کو مار رہا تھا. اب غلام کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے معاف کرو، مجھے اتنا نہیں مارو. لیکن وہ شخص نہیں رک رہا تھا. اتنے میں ہوا یوں کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. غلام کی جیسے ہی نظر پڑی نا آقا کے چہرے پر تو فوراً کہنے لگا اعوذ برسول اللہ، میں رسول اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اب جیسے ہی مارنے والے نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فوراً چھوڑ دیا. تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے تو جب وہ اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا تو اس وقت اس کو پناہ دینا زیادہ اولا تھا، زیادہ مناسب تھا. پھر آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تم یوں ہاتھ اٹھا رہے ہو اگر تم اس کو ابھی یوں معاف نہ کرتے، روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی حضور نے دیکھا اس شخص نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. اب حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو ضرور تمہیں جہنم کی لپٹ آگ پہنچتی. اب دیکھیے کہ غلاموں کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ ہے وہ کس قدر ضروری ہے
کہ یہاں پر اگر اس کو وہ اتنا مار رہا تھا، تکلیف پہنچا رہا تھا، اور یہی معاملہ اگر آج ہمارے ساتھ ہو، لوگوں نے گھروں میں نوکر رکھے ہوتے ہیں، صحیح، اب یہ نوکر ہمارے کوئی زرخرید غلام نہیں ہے کہ ہماری ملکیت ہو یہ ہماری، لیکن کیا ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے؟ زبان سے لے کے اپنے ہاتھوں تک آسانی کی جاتی ہے، نہ بھی کرے تو زبان سے ایسی باتیں نکالی جاتی ہیں کہ اس کا دل اندر سے جو چکنا چور ہو جائے. جراحات السنان الحتیہ، امراۃ المناجی کے اندر فرماتے ہیں، یہ حضرت علی کا قول ہے کہ جو زبان کے زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں، جو ویسے نیزے کے زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن جو زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھرا کرتا. راشد بھائی یہ جو بات بیان کی انہوں نے، اس سوال کروں گا، معذرت آپ کی بات کاٹی میں نے، زبان کے زخم بھر جاتے ہیں. شریعت جو ہے جانوروں کے ساتھ جو ہے شفقت کا فرما رہی ہے، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں بدسلوکی کا ایک رواج پڑ گیا ہے، اور اس کو شاید لوگ برا بھی نہیں سمجھتے. میں سیٹ ہوں نا اس کا، میں اس کو پیسے دیتا ہوں نا، تو اس لیے میں اس کے ساتھ جو اس طرح کی بات کرتا ہوں، زبان سے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے کیا بنے گا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں معاشرے کے دیگر افراد اور دیگر طبقوں پر شفقت کا اور ان کے ساتھ مہربانی اور رحم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہیں خادمین اور جو ماتحت ہوتے ہیں، تسلط زیر تسلط ہوتے ہیں، ان کے بھی حقوق بیان فرمائے. روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ اب خادم ہے، اس نے غلطی کرنی ہے، خطا کرنی ہے، آپ کے مزاج کے خلاف بھی معاملہ ہو جائے گا کیونکہ وہ انسان ہے، خطا کر سکتا ہے. تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ صحیح، کتنی مرتبہ اس کی غلطی پر صرف نظر کروں؟ ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، جواب نہ دیا. دوبارہ سوال ہوا، پھر سکوت فرمایا. جب تیسری مرتبہ اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل یوم 70 مرہ، روزانہ 70 مرتبہ اپنے غلام کو، اپنے خادم کو معاف کرو. تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کے لیے، مبالغے کے لیے کثرت، یعنی معاف کرو، معاف کرنا اختیار کرو. وہ روایت میں نے شروع میں پڑھی نا، بڑا پیارا فرمان ہے، رحم کرو رحم کیے جاؤ گے، معاف کرو معاف کیے جاؤ گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور تقریباً 10 سال آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصی خدمت کی. ماشاءاللہ. یہ خود بتاتے ہیں، اپنا معاملہ ذکر کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی چھوٹی عمر تھی، بچپنے کا عالم تھا، اس عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے. لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ تقریباً 10 سال میں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت بجا لائی، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں نے کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو تو سرکار نے فرمایا یہ کام تم نے کیوں کیا، اور میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو سرکار نے مجھے کہا ہو، فرمایا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. اللہ. حالانکہ سرکار کے سگی اولاد تو نہیں تھے، سرکار کے خادم تھے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے. ہمیں سوچنا چاہیے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کسی نہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے، وہ نوکری کرتا ہے، فیکٹریز میں، دکانوں پر، گھروں پر لوگ جاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں. تو اب وہ لوگ جو ان پر افسر ہیں، حاکم بنائے گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ماتحت افراد کے ساتھ، چاہے وہ لیبر کی صورت میں ہو، کارخانے میں، فیکٹری میں، انڈسٹری میں، چاہے وہ گھر میں کام کاج کرنے والوں کی صورت میں ہو، چوکیدار کی صورت میں ہو، ڈرائیور کی صورت میں ہو، ہمیں ان کے ساتھ شفقت بھرا معاملہ کرنا چاہیے. بسا اوقات وہ بھی محبت کے طلبگار ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، مگر ہم ان کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میرا کام ہو جانا چاہیے، میرے سارے معاملات سیدھے ہو جانے چاہیے، میرے سارے میرے جو ہے جو حقوق ہیں وہ ادا ہو جائیں. میں اس کو پیسے دیتا ہوں نا، تو پیسے دے کر ہم نے اسے خرید نہیں لیا. عموماً بہت سے کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان ان کو خود بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور باسہولت کر سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. لیکن چونکہ نوکر رکھا ہوتا ہے نا، خود ہاتھ سے اپنے کام کرنا ثابت ہے. حضرت عائشہ نے بیان فرمایا ہے، اور باقاعدہ شمال ترمذی کے اندر پورا باب اس پر موجود ہے. اب یہ دیکھیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور دیکھا کیا کر رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں. اچھا. جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابہ کے درمیان بڑا مرتبہ ہے ان کا، حضرت عیسیٰ کے تابعی ہیں، حضور کے صحابی ہیں. اب یہ اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہے ہیں، وہ کہنے لگا حضور غلام کدھر ہے آپ کا، آپ کیا کر رہے ہیں، خود کیسے کیوں کام کر رہے ہیں؟
آپ نے کہا کہ میں نے اس کو کسی اور کام سے بھیجا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس پر 2 کام جمع کروں. کیا بات ہے. دیکھیں اگر چاہتے تو باہر کا کام کرواتے, اس سے آٹا بھی گنوا سکتے تھے اور بھی کام لے سکتے تھے, غلام تھا. لیکن چونکہ وہ ایک سہولت انہوں نے اس کے لیے پیدا کی کہ اب وہ تھکا ہارا میرے کام سے آئے گا تو آٹا میں اگر خود گوندھ لوں تو میرا کیا جاتا ہے. شفقت تھی نا, یہ بالکل یہ شفقت کے مناظر. ہمیں اس معاشرے میں اس طرح کے معاملات کرنے پڑیں گے تبھی ہمارے معاشرے میں بہتری ہوگی. مبلغ دعوت اسلامی محمد سلمان اطائی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بھی کوئی مدنی پھول لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں محسن؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ مرحبا, آپ نے ماشاءاللہ ہمیں عزت بخشی. جزاک اللہ, اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے. آمین. بلال بھائی بڑے پیارے مدنی پھول بیان فرما رہے تھے. حضرت مولانا قبلہ راشد مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما ہے. کیا بات. اللہ پاک دونوں مبلغین کے علم میں, عمر میں, ان کے عمل میں برکتیں, ترقیاں, وسعتیں عطا فرمائے, اور یہ تمام دعائیں آپ کے حق میں اور آپ کے صدقے میرے حق میں بھی مقبول ہوں. موضوع بہت پیارا ہے ماشاءاللہ شفقت کے حوالے سے, اور سلسلہ حسن اسلام عنوان بھی بہت پیارا ہے. اسلام کے حسن میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کی جا سکتی ہے, سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام نے جس طرح ہمیں شفقت کرنے کا حکم دیا ہے اپنے بچوں پر, یوں ہی دوسروں کے جو بچے ہیں ان پر بھی ہمیں شفقت کا جو ہے وہ برتاؤ رکھنا چاہیے, شفقت والا انداز رکھنا چاہیے. عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے محسن بھائی, لوگ اپنے بچوں کے ساتھ تو بڑا پیار کرتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ تو بڑی محبت کرتے ہیں, ان کو تو بہت کچھ دلا کے دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی دوسرا بچہ ہو تو اس کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ نہیں ہوتا. ایک تو ہوتا نہیں ہے, اچھا اگر ہو تو جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا. یہ معاملہ, یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پیارے اسلام نے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جو تربیت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. کیا بات, کیا بات. میں اپنے بچے کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس سے پیار سے بات کروں, میں اپنے بچے کو کچھ چیز کھانے کو دوں, میرا بچہ غلطی کر لے تو میں اس پہ درگزر کر دوں. تو یوں ہی جو دوسرے بچے ہیں, چاہے میرے رشتہ داروں کے بچے ہیں, چاہے میرے گلی محلے کے بچے ہیں, چاہے ہمارے کمپاؤنڈ میں, ہمارے سراؤنڈنگ ایریا میں رہنے والے بچے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمارا محبت بھرا اور پیار بھرا انداز ہونا چاہیے. آج محسن بھائی میں نے ایک ایسی بات دیکھی کہ جس سے دیکھ کر میں عجیب سی میرے دل کی کیفیت ہے, اور اپنے جذبات کو کس طرح الفاظ میں بیان کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ ایک بات غور کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں, ہم بھی ہیں, ہم سارے ایک بات پر غور کریں کہ اگر میرا بچہ بیمار ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ اس کے لیے دوائی کا انتظام کروں گا, لے کے جاؤں گا اس کو. بالکل. اور اگر بچے کی طبیعت جو ہے وہ سیریس ہو جائے پھر میں کیا کروں گا؟ فٹافٹ ہاسپٹل بھاگوں گا. فٹافٹ ہاسپٹل بھاگوں گا. آج ایک عجیب سا معاملہ میں نے دیکھا. اللہ. بچہ ایک انتہائی کرب کے اندر مبتلا ہے, رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, درد سے مطلب وہ کراہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھا میں نے کسی کو کہ وہ اب وہ دیگر کاموں میں لگا ہوا ہے, کبھی ادھر جا رہا 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 ہے. اتفاق کی بات ہے کہ مجھے اس بچے کے پاس جانے کا اتفاق ہوا. ٹھیک. اس امیر سنت کی یہ تربیت ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. میں نے اس بچے, وہ مدنی ہونی تھی, اس کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا. ٹھیک. اچھا, اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بچے کو درد ہو رہا ہے, وہ کرب کی کیفیت میں ہے, ڈاکٹر بولے ہاسپٹل لے جاؤ, تو اب اس کو ہم اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے, یا بیٹا ابھی کچھ نہیں ہوتا, بیٹا ابھی ٹھیک ہو جائے گا, اس سے کام نہیں چلے گا. جب ڈاکٹر نے کہا ہاسپٹل میں لے کے جائیں تو اٹس مینس بچے کو ہاسپٹل میں لے کر جائیں. اچھا, اب جو جس کو بولا تھا ہاسپٹل میں لے کے جائیں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کبھی ادھر جا رہا ہے بیچارہ, کبھی ادھر جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی عذر ہو, کوئی پریشانی ہو. میں محسن بھائی یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرا بچہ یہاں بیٹھا ہوتا اور وہ اس کیفیت کے اندر ہوتا تو میں کیا کرتا؟ بالکل لے کے چلتا. اسلام بھائی نے کیا کیا, انہوں نے وہ جو بندہ گھوم رہا تھا بیچارہ, جو بھی کر رہا تھا, اس کو بلایا, اس کو پیسے جیب سے نکال کے دیے, اس بچے کو فوراً ہاسپٹل میں لے کے جاؤ. ٹھیک. اب آپ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ, میں نہیں کہتا کہ ان کی نیگلیجنس ہے, یہ غفلت ہے, اب وہ بچے کو چلا رہے ہیں, بچہ تو بیچارہ پہلے درد سے کرا رہا ہے, چلا اسے جا نہیں رہا, حال اس کا بے حال ہے. تو ان کو بھی دوسرے سیون نے کہا بھائی جان آپ بچے کو اٹھائیں اور اس کو لے کے جائیں. اچھا, گاڑی کا, اب جی گاڑی کا انتظار ہو رہا ہے. بھائی گاڑی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ باہر نکلے, بچے پر بٹھائیں, بچے کو ہاسپٹل میں لے جائیں. تو یہ آج ایک چیز دیکھنے میں آئی. اور میں محسن بھائی, میں نے ایک وقت گزارا ہے کہ جب میرا بچہ تکلیف میں تھا, اور کیسی تکلیف میں تھا, کیسے کرب میں تھا, یعنی مجھے وہ باتیں ساری ذہن میں آ گئی.
تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ہمیں یہ احساس دیا ہے، امیر اہل سنت کی ذات بابرکات نے ہمیں خیر خواہی کا ذہن دیا ہے کہ بندہ اپنے اوپر بھی غور کرے کہ جس طرح بات کنکلوژن کرے تو یہی بنے گی کہ جس طرح میں یہ چاہتا ہوں میرا بچہ ایزی رہے، جس طرح میں یہ چاہتا ہوں میرا بچہ سکھی رہے، جس طرح میں یہ چاہتا ہوں میرا بچہ خوش رہے، جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ویسے ہی ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جتنے بھی ہمارے رشتہ داروں کے بچے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ کوئی کرب کے اندر ہے، کوئی مصیبت کے اندر ہے، کوئی پریشانی کے اندر ہے، تو ہم اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک بچے پر شفقت کا ہی انداز ہے۔ سلمان بھائی اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے۔ بالکل ماشاءاللہ، بڑی اچھی گفتگو۔ یہ بچے ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے نا، ماشاءاللہ آپ نے جو بیان فرمایا، جو بھی مسلمان اگر کرب و مصیبت میں ہے تو شفقت کا معنی ہمارے بلال بھائی نے شروع میں بیان کیا تھا کہ مسلمان جس چیز کو پسند کرتا اس کے لیے ویسی کوشش کرنا۔ تو جب میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں کہ میں کرب و اضطراب میں نہ رہوں، تو کوئی بھی مسلمان چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو، ہمیں اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے اس کی اس مصیبت کو دور کر دینا چاہیے۔ محسن بھائی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں بھی یہ چیز ملتی ہے ماشاءاللہ۔ سلمان بھائی نے بہت پیارے پہلو پر توجہ دلائی۔ ہمارا جو ہے نا وہ ذہن یہ ہوتا ہے نا، جب ایک واقعہ دیکھتے تو سمجھ وہ جلدی آ جاتا ہے، جیسے انہوں نے ماشاءاللہ نے بیان فرمایا۔ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، یعنی سلمان بھائی جس طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بڑی پیاری روایت ہے، سرکار فرماتے المسلمون کرجل واحد، سارے مسلمان فرد واحد کی طرح۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تشبیہ کی وجہ بیان فرمائی کہ کس طرح سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں۔ ارشاد فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر کسی شخص کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف اور درد کا احساس سارے جسم پر ہوتا ہے۔ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر کسی شخص کے سر میں درد ہوتا ہے، سر میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہم بتقاضۂ مسلمان ہونے کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے، ہمارا خالق ایک، ہمارا معبود ایک، ہمارے نبی ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا ایمان عقیدہ ایک، تو پھر ہم ان معاملات میں جدا جدا کیوں ہیں؟ تو مسلمان ہونے کا، کامل مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح میرے اپنے بچے پر، میرے عزیز پر تکلیف آتی ہے، مجھ پر تکلیف آتی ہے، تو مجھے اس کا احساس ہوتا ہے اور اس تکلیف کو دور کرنے کی میں تدابیر کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائی، اگرچہ خون اور نسب کا رشتہ نہیں ہے لیکن ایمان کا رشتہ ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا رشتہ ہے۔ جی اس رشتے اور نسبت مصطفیٰ کا پاس کرتے ہوئے مجھے اپنے مسلمان بھائی یا اس کے بچے یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی افراد ہیں ان سے مشکل کو دور کرنے اور ان کا معین اور مددگار بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی۔ محسن بھائی میں نے المنن الکبریٰ سیدنا عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری کتاب لکھی، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے پوری زندگی کے اپنے وہ واقعہ جو اللہ نے ان پر احسانات فرمائے ہیں، نعمتیں عطا فرمائے، آپ نے سب کو جمع فرما دیا ہے، اپنے خسائل کو بھی آپ نے وہاں پر بیان فرمایا ہے۔ وہاں پر میں نے ایک پیرا پڑھا ان کی اپنی شفقت اور سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت کے متعلق، جو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر بزرگ تھے، بڑا ان کو مقام تھا۔ تو میں وہ چھوٹا سا پیرا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یتیموں، اندھوں، کوڑیوں، لنگڑوں اور ان سب پر کثرت سے شفقت کرتا ہوں، خصوصاً اگر وہ میرے پڑوس میں رہتے ہوں، حتیٰ کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ میرے سارے پڑوسی لنگڑے اور شکستگان ہوں۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں تمنا کرتا ہوں، یعنی ایک ان کی خدمت کرنے کا مبالغہ ہے کہ یار میرے سارے یہ جمع ہو جائے اور میں ان کی خدمت کیا کروں۔ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہمارا حال برا ہوتا ہے، مطلب بولتا ہے یار کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے معاذ اللہ۔ تو یہ جذبہ دیکھیں ان کا کہ فرماتے ہیں کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ میرے جو سارے پڑوسی ہیں وہ ایسے ہوں۔ اب آگے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کیڑے پڑے ہوئے کتوں کے پیچھے علاج کے لیے چکر اللہ معاشرے میں دیکھیں کتنا زبردست کنکلوژن ہے کہ وہ کیڑے پڑے ہوئے کتوں کے پیچھے علاج کے لیے چکر لگایا کرتے تھے۔ کئی دفعہ کتا آپ سے بھاگ جاتا تو آپ اس کے پیچھے جاتے ہوئے فرماتے کہ میں تو صرف تیرا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوڑ کے مریضوں کے گھر جاتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے لیے کھانا لے کر جاتے اور ان سے مل کر کھاتے اور ان سے دعا کرواتے تھے۔ اچھا جو بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں، بیوائیں ہوتی تھیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اور کثیر مخلوق صرف آپ کی شفقت کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابو الایتام والمساکین کہا جاتا تھا، یعنی مساکین کی خدمت کرنے والا، مساکین والا۔ اب آگے فرماتے ہیں بسا اوقات دوسرے شہر میں موجود کسی فقیر کی بیماری کی خبر سنتے تو وہاں جا کے اس کی بیمار پرسی کرتے، اس کی خدمت کرتے اور 2 یا 3 دن کے بعد واپس آ جاتے۔ اب فرماتے جو شارع عام ہوتی ہے نا، عام سڑک ہوا کرتی ہے، جس طرح بھی اس میں نے بیان کیا، تو شارع عام میں اس مقصد سے کھڑے ہوتے تھے کہ اندھوں کی رہنمائی کریں گے،
اور بوڑھوں کی خبرگیری کریں گے اور جو لوگ اپنے کپڑے پر ہی بولو براز کر دیا کرتے ہیں ان کی کچھ مدد کیا کریں گے. اب آگے فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کی خبرگیری کرتے. اچھا آپ کے پاس ایک یتیم لڑکا تھا جس کے ماں باپ دونوں ہی نہ تھے, وہ دوران ورد یا مجلس واعظ میں آپ کے پاس آ جاتا اور آپ سے کھانے کی کھیلنے کی کوئی چیز مانگتا تو آپ کھڑے ہوتے وہ چیز مہیا کرتے. آپ کے جو ہم زمانہ بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا کیا ہے یہ صرف اسی مخلوق پر شفقت. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو آخری گفتگو ہوئی ہے, شروع سے جو گفتگو ہو رہی بڑی پیاری ہے, مگر اگر ہم ان خصلتوں کو اپنے اندر لے آئے نا انشاءاللہ ہمیں بھی سکون ملے گا, مٹھاس ملے گی, حلاوت ملے گی, ساتھ ہی ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ برکت ہوگی. دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. رمضان مبارک کی آمد ہے. فیضان مدینہ میں اعتکاف فرما لیجئے اور ماہ رمضان ماہ مدنی انعامات ہیں. مدنی انعامات میں امیر اہل سنت نے ہمیں شفقت و محبت کا درس دیا ہے. اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمیں حسن اسلام کو سمجھنے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن, عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا, عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.